सरवत भाभी के जनाजे पर मामी और इनकी बेटियां पिछाड़े मार मार कर रोई। अजी की आंखों से भी मुसलसल आंसू रवा थे। इसे यकीन ही न आ रहा था कि एक जीता जागता शख्स यूं अचानक भी मनो मट्टी तले जा सकता है। सरवत भाभी के मेके वालों का भी गम से बुरा हाल था। दानिश भाई अलग होशो हवास से बेगाना थे। वो नन्हा वजूद जिसने अभी दुनिया में आंख खोली थी, इसे इल्म ही न था कि वो पैदा होते ही क्या चीज खो बैठा है। अजी ने सरवत भाभी की दोनों डरी सहमी बच्चियों को हौसला दिलासा देकर इनका ध्यान बटाया तो नन्हे वजूद को भी अपने सीने से चिमटाए रखा। इन बच्चों की शक्ल देख देख कर इसे सरवत भाभी का ख्याल आता और वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू जब्त करती। मामी हर आए गए से मिलकर रोने में तो पेश पेश थी, लेकिन माँ की ममता से महरूम बच्चों का इन्हें कोई ख्याल न था। बच्चे अब अजी ही की जिम्मेदारी बन गए थे। हालांकि आसमा बाजी भी मेके में मौजूद थी और नादिया भी सारा दिन मेके में ही गुजारती, लेकिन भतीजों और नन्हे भतीजे का ख्याल रखना उन्होंने अजी ही की ड्यूटी जान रखी थी। हाँ, सरवत भाभी की माँ बहनें आती तो अपनी बेटी की निशानी सीने से चिमटाए रखती। अजी को लगता ये गम सिर्फ सरवत भाभी के मेके वालों और दानिश भाई का, जबकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का। निघत मामी के घराने पर टूटने वाली ये वाहिद क़यामत ना थी। एक रोज नादिया के घर फरजान की पहली बीवी और इसके घर वालों ने दावा बोल दिया। फरजान अली पहले से शादीशुदा थी। गांव में इसकी बीवी और 2 बच्चे थे। इसने खुद को छड़ा छांट साबित करके अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत को पैसे देकर फर्जी खाला बनाकर ये रिश्ता करवाया था। अब अल्लाह जाने गांव में इसकी दूसरी शादी की मुखबरी किसने कर दी, जो वो लोग इसका बांडा फोड़ने शहर पहुंच गए। फरजान अली के इस धोखे पर नादिया को तो गश पर गश आ रहे थे। निगत मामी ने भी दामाद का गिरेबान पकड़कर इसे इस धोखाधड़ी पर बेभाव की सुनाई। बस करो अम्मी जान, मैंने तुम्हारी बेटी को वरगला कर शादी नहीं की, बल्कि मुझे वरगलाने वाली तो ये खुद थी। मैंने तो फिर निकाह का जायज बंधन जोड़ा। ये तो मेरे इशारे पर हर हाथ पार करने पर तैयार थी। कसूरवार मुझसे ज्यादा तुम्हारी बेटी है। फरजान अली ने सास के हाथ से अपना गिरेबान छुड़वाया। मैं मर्द हूँ, 4 शादियां भी कर सकता हूँ और खैर से इतना कमाता हूँ कि शहर और गांव में 2 बीवियां अफोर्ड भी कर सकता हूँ। शाहिदा को मैं समझा लूंगा, वो गांव में ही रहेगी। अगर नादिया बसना चाहे तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब बात खुली ही गई है तो ये बता दूं कि मैं गांव भी बाकायदगी से जाऊँ। शाहिदा मेरे 2 बच्चों की माँ है, आखिर इसका भी हक है। अगर नादिया अलहदा होना चाहे तो तलाक का कागज भिजवा दूंगा, फैसला आप लोग खुद कर लो। इसने तो निगत मामी के बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सरवत का गम भूलकर सब नादिया के मसले में उलझ गए। सरवत के बच्चों से गोया किसी को सरोकार ही न था। अजी अपनी फितरत से मजबूर होकर इन मासूमों का बिसात से बढ़कर ख्याल रख रही थी। इसे क्या खबर थी ये ख्याल रखना क्या रंग लाएगा। मैं तो कहती हूँ अम्मा, अजी का दानिश भाई से निकाह पढ़वा दो। दानिश भाई बेचारे कैसे बुलाए फिरते हैं। बच्चे भी अजी से खूब मालूम से। अजी की जिम्मेदारी से भी जान छूट जाएगी और भाई का दोबारा घर बस जाएगा। वरना खुद सोचो, अजी की कहीं और शादी कर दी तो घर और बच्चे कौन संभाले। हमारी हड्डियों में तो दम है नहीं। मैं अपने घर बार की और नादिया को भी आखिर अपने घर जाना ही पड़ेगा। किस मुश्किल से तो इसकी शादी हुई है, तलाक का ठप्पा लग गया तो कहां से दूसरा रिश्ता टूटेगा। मामी की दस्ते रास्त आसमा बाजी ने हमेशा की तरह चुटकी बजाते ही माँ के हर मसले का हल निकाला था। कैसा साहब मशवरा दिया था इसने। मामी के दिल को ये तजवीज बहुत भाई। पहले पहल तो उन्होंने उठते बैठते अजी को दवाओं से नवाजना शुरू किया, जो बिन माँ के बच्चों का इतनी अच्छी तरह ख्याल रख रही है। तो खुद माँ से महरूम है बच्ची, इससे ज्यादा इन मासूमों का दुख कौन समझ सकता है। वह अजी को घुलूगीर अंदाज में मुखातिब करती। अजी की अपनी आंखें ये सुनकर भर आती। वो किसी सताइश या सिले की तमन्ना किए बगैर इन बच्चों का ख्याल रख रही है। इसका ख्याल रखना क्या रंग दिखाएगा, ये इसके वहमो गुमान में भी न था। और जब मम्मी ने इसके सर पर हाथ रखकर रुंधी हुई आवाज में इसे बताया कि वो इन बच्चों की वजह से इसका दानिश भाई से निकाह पढ़वाने वाली है, तो अजी टुकड़ टुकड़ कर इनकी शक्ल देखने लगी। मम्मी इस नहज पर भी सोच सकती हैं, ये बात इसके ख्वाबो ख्याल में भी न थी। दानिश भाई इससे उम्र में बहुत बड़े थे। वो तो मरकर भी तसव्वुर न कर सकती थी कि इन्हें शोहर के रूप में कबूल कर ले। इनके बच्चों से मोहब्बत और उनसियत अपनी जगह, लेकिन वो खुद में ये कुर्बानी देने की हिम्मत न पा रही थी। सकी दादी और फुफियां अपने खून से इतनी लाताल्लुकी बरत सकती हैं, तो इससे ये तवक्को क्यों लगा बैठी कि वो हंसी खुशी कुर्बानी का बकरा बन जाएगी। इसने आसमा बाजी को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि वो दानिश भाई से शादी के लिए तैयार नहीं है। दानिश भाई से अच्छा रिश्ता तुम्हें कहाँ से मिलेगा बेवकूफ लड़की। नादिया के अशर से सबक सीखो। यारों में ब्याह तो कैसा धोखा हो गया हमारे साथ। हम सब तो तुम्हारे देखे वाले हैं और ये घर तुम्हारा अपना। राज करोगी दानिश भाई से शादी के बाद।
خود سوچو اماں 100 بیماریوں کی پوٹلی، آج ہے کل نہیں، ہم دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کی، اس گھر کی سیاہ و سفید کی مالک بلاخر تم ہی ہوگی۔ آسماں باجی نے اس بیوقوف لڑکی کو سمجھانا چاہا تھا۔ اس بیوقوف لڑکی کا انکار پھر بھی اقرار میں نہ بدلا تو آسماں باجی نے اپنا لہجہ بدل ڈالا۔ پرسوں سروت بابی کے 40ویں کا ختم ہے، میں جانے سے پہلے یہ قصہ نمٹانا چاہتی ہوں۔ نکاح تو تمہارا دانش بھائی سے ہی ہوگا، ورنہ اماں کو تو تم جانتی ہی ہو، جو بات ابھی پیار محبت سے کہہ رہی ہے وہ زور زبردستی سے بھی منوا رہی ہے۔ آسماں باجی کی بات سن کر اجی کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ اس کی اب تک کی زندگی بہت کٹھنائیوں سے عبارت تھی، لیکن اب زندگی جو امتحان لینے والی تھی وہ اس مرحلے سے نمٹنے کی خود میں سکت نہ پاتی تھی۔ سوچ سوچ کر جب دماغ شل ہو گیا تو اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے سے پہلے اپنی ذات کے حوالے سے پہلی بار کوئی کوشش کرنے کی ٹھانی۔ آسماں باجی کا موبائل چپکے سے اٹھا کر چھت پر جاتے اس کا دل کیسے دھڑک دھڑک کے پسلیوں سے باہر آ رہا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اس کڑے وقت میں اسے اماں کی مدد لینے کا ہی خیال آیا تھا۔ صرف وہی تھی جو آسماں باجی کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈال سکتا۔ اس نے دھڑکتے دل سے اماں کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ جی آسماں بابی، تائی اماں واش روم میں ہے، جیسے ہی آتی ہیں میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ دوسری طرف غالب تھا۔ اجی کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ میں اجی بول رہی ہوں، وہ تیرے سے بولے۔ دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ جی فرمائیے، اگر اماں سے کام ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کچھ دیر بعد کال کر لیجیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں پلیز کال مت کٹیے گا، وہ بے ساختہ بولا۔ میرے پاس فون کی سہولت نہیں ہے۔ میں آسماں باجی کے فون سے چھپ کر اماں کو کال کرنے اوپر چھت پر آئی۔ اب پلیز اماں کو میرا پیغام پہنچا دیجیے کہ گھر والے میرا نکاح زبردستی دانش بھائی سے کرنے والے ہیں۔ میرے پاس فون کی سہولت نہیں ہے۔ میں آسماں باجی کے فون سے چھپ کر اماں کو کال کرنے اوپر چھت پر آئی۔ اب پلیز اماں کو میرا پیغام پہنچا دیجیے کہ گھر والے میرا نکاح زبردستی دانش بھائی سے کرنے والے ہیں۔ اگر اماں آسماں بابی پر دباؤ ڈال کر یہ نکاح رکھوا سکے تو۔ اس سے آگے کا جملہ مکمل نہ ہو پایا تھا۔ بے بسی کے احساس سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ دوسری طرف سے غالب نے کچھ دیر تو اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر کچھ کہے بنا کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اجی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی دوپٹے میں موبائل چھپائے واپس نیچے آ گئی تھی۔ اپنی سہمکانہ کوشش پر ایک اذیت بری مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ بھلا اس گھر کے مکینوں پر اماں کا کیا حکم چلنا؟ وہ آسماں باجی کی ساس تھی تو آسماں باجی اپنے گھر کی حد تک تو ان کی بات ماننے کی پابند تھی۔ یہاں اپنے میکے کے معاملے میں وہ اماں کو دخل در معقولات کی اجازت کیوں کر دیتی؟ لیکن رب تو تھا نا جو شرح سے زیادہ قریب تھا۔ اس نے آخر اللہ کی رضا پر سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ عجیب خالی الذہنی کی کیفیت تھی، لیکن دل کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اگلا طلوع ہونے والا دن سب کے لیے بہت حیران کن دن ثابت ہوا تھا۔ 2-4 دنوں سے دانش بھائی کے بچے اپنے ننیال گئے ہوئے تھے۔ دانش بھائی بھی کبھی تو گھر آتے اور کبھی بچوں کے پاس سسرال میں ہی رات گزارتے۔ آج وہ آئے تو اکیلے ہی تھے۔ بچے یقیناً ننیال ہی چھوڑ آئے تھے۔ بچوں کو لے آتا دانش، کب تک ان لوگوں کے ہاں چھوڑ کر آتا رہے گا؟ نگہت مامی نے بیٹے کو مخاطب کیا۔ یہاں کون سنبھالے گا بچے اماں؟ نہ تجھے فرصت نہ تیری بیٹیوں کو۔ وہ عجیب تلخ انداز میں بولی۔ اجی ہے نا، خوب سنبھال لیتی ہے بچوں کو، اور بس کل 40واں ہو جائے تو میں اجی سے تیرا نکاح پڑھوا دوں، تیری زندگی بھی سکون میں آ جائے گی اور بچوں کی بھی۔ مامی اس فیصلے پر پہنچ کر ازحد مطمئن تھی۔ یہ بات وہ پہلے بھی بیٹے کے گوش گزار کر چکی تھی، جب تو وہ خاموش رہا تھا۔ مامی نے اس خاموشی کو ہی اس کی رضامندی جانا تھا۔ ظاہر ہے اس عمر میں اسے اجی سے حسین اور کم عمر بیوی اور کہاں سے ملتی، لیکن آج دانش ماں کی بات سن کر پہلے کی طرح خاموش نہ رہا۔ اجی نے جس محبت سے میرے بچوں کا ان مشکل دنوں میں خیال رکھا، میں اس کا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ لیکن خدا کے لیے اماں، کسی کی اچھائی کو اس کے گلے کا توق مت بناؤ۔ اس بچی پر تم نے پہلے ہی جتنے ظلم روا رکھے ہیں، انہی پر خدا سے بخشش کروا لو تو غنیمت ہے۔ اب اس بے زبان پر مزید ظلم مت کرو۔ کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں بھئی میں نے اس بیچاری پر؟ تیرے فائدے کو ایک بات سوچی اور تم ماں کا شکر گزار ہونے کی بجائے اول فول بک رہا ہے۔ مامی تو آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اجی اور میری عمر کا فرق دیکھیں۔ کل تک جس بچی کو میں نے گودوں کھلایا ہے، میں اسے بیوی کا روپ کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ مجھ سے آدھی عمر کی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے طلعت سے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دانش بھائی نے گویا ماں کی سماعتوں پر دم توڑا تھا۔ طلعت مرحومہ ثروت کی بڑی بہن تھی۔ بھانج پن کی پاداش میں طلاق کا ٹھپا لگائے پرسوں سے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔
زبان کی تیزی میں ثروت کو بھی مات دیتی تھی۔ تیرا دماغ تو صحیح ہے دانش، تیرے لیے وہ تیز ترار بڑی عمر کی متعلقہ ہی رہ گئی ہے۔ ارے وہ تو ثروت سے بھی 4 سال بڑی ہے۔ اماں نے بیٹے کی کم عقلی کا ماتم کیا۔ ثروت سے 4 سال بڑی ہے نا، میری اور اس کی عمر میں تو کوئی خاص فرق نہیں۔ اور کیا ہوا وہ متعلقہ ہے، میں بھی تو کنوارا نہیں۔ پھر وہ بچوں کی سگی خالہ ہے، بے اولادی کے کرب سے گزر چکی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی میرے بچوں کو ماں جیسا پیار دے سکتا ہے تو وہ طلعت ہی ہے۔ اگر منا اتنا چھوٹا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میں یہ نکاح چند مہینے آگے بڑھا، لیکن اس ننھی جان کو تو نہیں پتا کہ ابھی اس کی ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اسے ماں کی آغوش کی فوری ضرورت ہے۔ میں کل ہی طلعت کو نکاح پڑھوا کر گھر لا رہا ہوں۔ بچوں کی مجبوری سمجھتے ہوئے میرے سسرال والے بھی فوری نکاح پر راضی ہو گئے۔ دانش بھائی نے قطعی اور حتمی انداز میں ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ارے انہوں نے تو راضی ہونا ہی تھا، ان کی اس بڈھی ہوتی بیٹی کو اتنا اچھا بر اور کہاں سے ملنا تھا۔ مجھے تجھ سے اس حماقت کی توقع نہیں تھی دانش۔ مامی کا صدمے سے برا حال تھا۔ دانش بھائی ماں کے واویلے کو نظر انداز کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ برآمدے میں آئرن سٹینڈ کے پاس کپڑوں کا ڈھیر استری کرتی اجی کی سماعتوں سے ماں بیٹے کی گفتگو کا کوئی حرف انسنا نہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ دانش بھائی اس کے قریب سے گزرے تو لمحے بھر کو رکے، پھر دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ناہید پھپھو کے انتقال کے بعد ثروت اکثر مجھے ٹوکتی تھی کہ اجی کا خیال رکھا کرو، ورنہ قیامت کے دن اپنے ابا اور پھپھی کو کیا منہ دکھاؤں۔ میں نے کبھی اس کی نصیحت پر کان نہ دھرا، ہمیشہ گھر کے معاملات سے لا تعلق رہا، لیکن بہرحال اتنا خود غرض اور بے حس نہیں بن سکتا۔ تم ساری پریشانیاں ذہن سے جھڑک دو۔ میرے بچوں کا اتنے دن خیال رکھنے کا شکریہ، اور ہو سکے تو اپنی ثروت بابی کی دعائیں مغفرت کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے حق میں بھی دعا کرنا۔ وہ ماں کھو چکے ہیں، اور تمہارا حال دیکھ کر میں یہ سوچ کر کانپ اٹھا کہ اگر خدا نخواستہ باپ کا سایہ بھی قائم نہ رہے تو زندگی اتنی کٹھن اور دشوار بھی ہو سکتی۔ اماں کا دل تو جانے کب موم ہو، لیکن میں تم سے معافی کا طلبگار۔ میں نے ابا کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا اور گھر کا سربراہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ دانش بھائی تھکے تھکے انداز میں کہتے ہوئے اس کا سر تھپتھپا کر آگے بڑھ گئے۔ اجی نے جاتے سمے ان کی پشت کو عقیدت سے دیکھا۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اسلم ماموں کے بیٹے ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ آج انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے نگہت مامی جیسی خاتون کی آغوش میں پرورش پائی بھی ہے تو بہرحال ان کی رگوں میں اسلم ماموں کا ہی خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے بہت دل سے دانش بھائی کی پرسکون زندگی، ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے رب سے دعا کی، اور جہاں تک ثروت بابی کا تعلق تھا تو انہوں نے ہمیشہ ہی اجی کی دعاؤں کا جھوٹ بنے رہنا تھا۔ اماں صفیہ چچی اور غالب کی یہاں آمد بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اور اتنی اچانک تھی کہ آسمہ باجی سمیت سب حیران رہ گئے۔ ثروت بابی کے انتقال پر اماں نوید بھائی کے ساتھ ایک دن کے لیے ضرور آئی تھی، لیکن اگلی صبح ہی واپس بھی چلی گئی تھی۔ اب گھر میں کسی کو ان لوگوں کی آمد کا مقصد سمجھ میں نہ آ رہا۔ ایک مامی بیٹی کے سسرالیوں سے جتنا مرضی چکتی تھی، باہر کیف داماد کی ماں کو پروٹوکول تو دینا پڑتا ہی تھا۔ اجی کو مہمانوں کی خاطر تواضع کا کام سونپ دیا گیا تھا۔ مامی کے تیوروں سے خائف اجی نے تو اماں اور چچی سے چمٹ کر آنسو بہانے سے بھی اجتناب کیا تھا۔ وہ دونوں بھی اجی سے سرسری سے انداز میں ہی ملی تھی۔ اجی اتنے عرصے بعد ملنے پر اس سرد مہر سے انداز کی توقع کر ہی نہ پا رہی، سو حیران ہونے کے ساتھ اداس ہو گئی۔ شام تک مہمانوں کے آنے کا مقصد واضح ہو گیا تھا۔ صفیہ چچی نے غالب کے لیے اجی کا ہاتھ طلب کیا تھا۔ میری گھر میں تو صاف اور سچی بات کرنے کی عادی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہمارا بچہ اچھے عہدے پر براجمان ہوا ہے تو آفس میں ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی میں بہت دلچسپی لینے لگا ہے۔ اب تم تو جانتی ہو کہ غالب صفیہ کا کیسا منتوں مرادوں سے پالا بچہ ہے۔ صفیہ کو ڈر ہے کہ وہ تیز ترار لڑکی غالب کو پوری طرح اپنے قابو میں نہ کر لے۔ ہمیں تو کوئی سیدھی سادی اور گھریلو لڑکی چاہیے۔ صفیہ کو اس لحاظ سے اجی بہت بڑی لگتی ہے، کہتی ہے بہو ایسی ہو جو خدمت بھی کرے اور گھر بھی سنبھالے۔ صفیہ نے یہی مناسب جانا کہ اس سے پہلے غالب اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو کر ماں کے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے، اسے کسی کھونٹے سے باندھ دیا جائے۔ بس اسی لیے میں تمہارے پاس دستے سوال لے کر آئی ہوں۔ اماں نے اپنے مخصوص دبنگ انداز میں سارا قصہ سمدن کو کہہ سنایا۔ اماں کی آواز اجی کی سماعتوں سے مخفی نہ رہ پائی تھی۔ ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ تو یہ حقیقت تھی غالب صاحب آپ کی چاہت۔ جب منگنی ٹوٹی اور کوئی باقاعدہ نوکری نہیں تھی تب اجی کے لیے چاہت کے اظہار کے ساتھ رشتہ مانگا۔
اور جب تک اجی وہاں تھی تو غالب کی بے روحی میں بھی کیسا زخمی پن جھلکتا تھا، جیسے اجی اس کا دل توڑ کر گناہ عظیم کی مرتکب ہوئی ہے۔